अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 58। व इस कुल्ना दखुलू हाज़िहिल क़रियता, ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। फकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा, और इसमें जहां से चाहो मजे से खाओ। वदखुलुल बाबा सुज्जदम, और याद रखो इस बस्ती के दरवाजे में से सर झुकाए हुए दाखिल होना। वक़ूलू हित्ततुन, और ये दुआ करना, नग़फ़िर लकुम हित्ततुन, कि अल्लाह हमें हमारे गुनाह बख्श दे। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो तुम में से अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे उन पर हम और भी फजल फरमाएंगे। इसकी तफसीर हम देखते हैं। ये सहराए सीना से निकलने के बाद फलस्तीन के एक शहर में दाखिल हो रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि ऐसे ऐसे करके दाखिल हो। आपको याद होगा कि पहले उन्हें सहरा में खाने के लिए आसमानी शक्ल में मन और सलवा जो है वो अता किया गया था। याद है ना आपको? अब उन्हें मुस्तकिल रिहाइश वाले इलाके जो हैं वो दिए जा रहे हैं। फसल, फलों और आजादी के साथ एक बस्ती में दाखिले का हुक्म दिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि वहां जाओ, तुम्हें उस बस्ती में तुम्हारी जरूरत की हर चीज फरावानी के साथ मिलेगी। फकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम, जितना चाहो वहां से तुम खाओगे। रागतन, बाफरागत खाओगे, खुशहाली के साथ खाओगे। जाओ, तुम्हारी मनपसंद चीजें तुम्हें वहां पर मैसर होंगी। लेकिन दो शराइत हैं शहर में दाखिले की। वो क्या शराइत हैं? वदखुलुल बाबा सुज्जदा, दरवाजे में जब एंट्री हो, मेन गेट से एंट्री हो तो किस तरह से होनी चाहिए? सुज्जदा की हालत में। और सेकंड, वक़ूलू हित्ततन, हित्ततुन के अल्फाज तुम्हारी जुबानों से जारी और सारी हों। सुज्जदा जिस्मानी आजिजी मुराद है, इनकसारी का इजहार मुराद है। सजदे में जैसे हम सर जमीन पे रखते हैं, पेशानी रखते हैं, माथा रखते हैं, नाक टेकते हैं, ये मुराद नहीं है। ये पोजीशन मुराद नहीं है सुज्जदा से मुराद, बल्कि यहाँ जस्ट क्या है कि झुकते हुए आजिजी के साथ, जिस्मानी आजिजी मुराद है कि बहुत फख्र के साथ उछलते कूदते नहीं जाना, बल्कि आजिजी के साथ दाखिल होना है। और हित्ततुन, ये ऐसा ही है जैसे हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी, सॉरी के अल्फाज। हित्ततुन, हमें बख्श देना, हमारे गुनाहों को झाड़ देना। हित्ततुन, गुनाहों का बोझ हल्का करने की कुंजी का कलमा, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा का ऐलान, अल्लाह हम माजी की नाफरमानियों से बाज आए, पलट आए, तू हमारी तौबा कबूल व मंजूर फरमा ले। ये दो शराइत हैं, सुज्जदन और हित्ततन। इसके साथ तुमने शहर में दाखिल होना है। जब तुम ये करोगे, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, तो हम क्या करेंगे? जो माफी हमसे सही मायनों में मांगेगा हम उसे माफ फरमा देंगे। ये अल्लाह का बख्शिश का वादा है। और वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हम जो लोग अच्छा रवैया अख्तियार करेंगे उन पर और फजल फरमाएंगे। वो लोग जो दिल से एहसान का रवैया अख्तियार करते हैं, खूबी वाले अमल करते हैं, जो न सिर्फ अल्लाह के अहकाम मानते हैं, गोया उनकी मादी नेमतों और राहतों के साथ साथ उनके रूहानी रवैयों का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक तरफ उनको
نعمتیں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف ان سے عاجزی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ان کے رویوں سے دیکھا جا رہا ہے کتنے عاجز ہیں، کتنے جھکنے والے ہیں، کتنے استغفار کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پیغام کیا ہے، آیت کا سبق کیا ہے؟ نعمت ملے تو سر اٹھا کر فخر نہیں جتانا، کسی کے سامنے بھی نہیں، نہ دل میں آئے نہ دوسروں کے سامنے، بلکہ سر کو جھکا لینا اور زیادہ عاجزی۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ درختوں کی ٹہنیوں پہ جب پھل لگتے ہیں تو ٹہنیاں اور زیادہ جھک جاتی ہیں۔ جھکا ہوا انسان، عاجز انسان، شکر گزار انسان، انکساری کرنے والا انسان، یہ اللہ کو پسند ہے، اور یہی اس آیت کا لیسن بھی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ صرف فرائض نہیں بلکہ محسن بنتے ہوئے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ یہ 2+2 والی بات نہیں ہوگی، 2+4 کرنا ہے، 2+6 آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک سٹیپ لوگوں سے آگے رہنا ہے کہ میں نے اس میں اپنا حصہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈالنا ہے، میں نے اس نیکی کو زیادہ خوبی کے ساتھ حاصل کرنا ہے، میں نے اس میں زیادہ کمال حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہم دنیا کے معاملات میں کمال حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں، ایسے ہمیں نیکیوں میں اپنی پرفارمنس کو ایکسیلنس کے درجے کے اوپر لے کر جانا ہے، آؤٹ سٹینڈنگ رزلٹ لے کر آنے ہیں نیکیوں کے معاملے میں، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے۔ اور پھر کہ جب اللہ دیتے ہیں تو پھر وہی بات آتی ہے کہ پھر ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ آیت نمبر 59، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر انہوں نے، ان کو جو بات کہی گئی تھی ان ظالموں نے بدل دیا اس کو، قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو کہ انہیں کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور بات کہنا شروع کر دی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی۔ اب بنی اسرائیل کی نافرمانیوں نے انہیں مزید آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ انہیں کہا گیا کہ جاؤ اپنی من پسند چیزیں بھی کھاؤ، اس علاقے میں جا کر آزادی بھی ملے گی، غلامی سے نجات بھی ملے گی، اور وہاں جا کر تم نے اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، توحید کا پرچم بلند کرنا ہے تم نے اس علاقے میں جا کر۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے، ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی بجائے انہوں نے اس ماحول کو ہی بدل ڈالا، اس رویے کو ہی بدل ڈالا۔ انہیں کیا کہا گیا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو آیت 58 میں بتایا کہ 2 چیزیں ہوں گی، سجدن ہوگا اور حدت ہوگا، انہوں نے دونوں رویے اس کے اپوزٹ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رنگتے ہوئے داخل ہوئے، بعض کہتے ہیں لیٹ کر پیٹ کے بل پیچھے، یعنی کہ پشت نیچے تھی زمین کی طرف اور جو چہرہ ہے وہ آسمان کی طرف تھا، اس طرح سے یہ داخل ہوئے۔ یعنی عجیب و غریب کھیل مذاق، اللہ کے حکموں کو تماشا بنا لیا انہوں نے، ہنسی کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے، اور پھر مذاق کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور حدتن کی جگہ حدتن تھا استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ پچھلے گناہوں سے درگزر فرما دے، اللہ تو نظر انداز کر دے۔ یعنی ایک رویہ، ایک سوچ جو جسم کے اندر آنی تھی سجدن کے ذریعے، اور حدتن آنی تھی زبان کے ذریعے، اور دل کی سوچ کی عکاسی کا اظہار تھا زبان کے ذریعے، گویا اندر اور باہر سے ایک طرح سے عاجز بن کر اندر داخل ہونا تھا۔ انہوں نے کھیل تماشا بنا کر، مذاق اڑا کر یہ کام کیا، اور حنتتن کی جگہ حنتتن جس کا معنی تھا گندم کا دانہ، یعنی ایسے ہی کوئی یہ ایک ایسے ہی لفظ انہوں نے چن لیا، لفظ کو بگاڑ لیا مذاق اڑانے کے لیے۔ استغفر اللہ، دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا۔ حنتتن حنتتن، گندم کا دانہ گندم کا دانہ، استغفر اللہ۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے بدل ڈالا۔ ظلم صرف وہ لوگ بنی اسرائیل کے جنہوں نے اللہ کے واضح حکم کی نافرمانی کی۔ ظلم قرآن میں صرف کسی پر زیادتی کو نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کسی نے کسی پر زیادتی کی، اس نے اس پر ظلم کیا، نہیں، اللہ کے ہاں اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے، اللہ کے حکموں کو بدلنا ظلم ہے، حق بات کو چھپانا ظلم ہے، ایمان نہ لانا ظلم ہے، اللہ کا انکار کرنا ظلم ہے۔ یعنی ظلم کی بے شمار شکلیں ہیں، ظلم کے بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ظالم تھے، انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا کر شدید ظلم کیا، یہ ظالم کہلائے اللہ کی نظر میں۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ ظلم کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ بدل کر قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، جو بات اس کے علاوہ قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے بھی کیا کیا ان ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ رجز آسمانی عذاب، جسے آپ کہہ سکتے ہیں براہ راست الہی انتقام، ہولناک آفت، قہر آسمانی ان پہ ٹوٹ پڑا۔ یعنی رجز کو آپ کسی بھی سینس کے اندر جو آسمان سے ٹوٹ پڑنے والی افتاد ہوتی ہے جو ان کے سر پہ اللہ نے پھر ماری ہے دے کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بائبل میں آتا ہے کہ جب یہ اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ سجدے کی جگہ انہوں نے اپنے رویے کو، اپنی اپیرنس کو چینج کیا، انہوں نے حدتاً اپنے لفظوں کو چینج کیا، بلکہ انہوں نے وہاں جا کر بدکاریاں کی، مشرکانہ قربانیوں میں شرکتیں کی، اور پھر وہاں پر ان کے اوپر سخت قسم کی وبائیں ٹوٹ پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے 24,000 مرد اور عورت جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ان وباؤں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یفسقون، یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی۔ صرف نافرمانی کی سزا۔ نافرمانی کیا تھی؟ اللہ کی تعلیمات کے ساتھ غیر سنجیدگی والا رویہ، غیر ذمہ دارانہ رویہ، روحانی بے حسی، مذاق اڑانا، تکبر کرنا۔ اوورال رویہ کس قسم کا تھا؟ آپ کو سمجھ آ گیا۔ رویے کی پوری ایک پکچر ہمارے سامنے رکھ دی اللہ نے کہ اصل رویہ اندر اور باہر سے کس قسم کا تھا۔ تو ہم سب کے لیے ٹیک اویز کیا ہیں کہ بعض گناہ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنی ناراضگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یہاں پہ کہ بعض گناہ نعمتوں کو دور کر دینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں ہماری نیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارے دل کی حالت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری ظاہری اپیرنس، سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ نیت، دل کا ارادہ، سوچ، فکر، عقیدہ، خیال، نظریہ، اور ساتھ ہی پھر ظاہری اپیرنس۔ یہ نہیں کہ ایک کو بہتر بنائیں دوسرے کو ہم چھوڑ دیں، ہمیں سب پہ محنت کرنی ہے، سب کو بہتر بنانا ہے۔ اور آخری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دین کا مذاق اڑانا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، لوگ مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کے بارے میں لطیفے گھڑے ہوتے ہیں، پھر پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، قبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، جنت کا جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ دین کو لطیفوں سے دور رکھیں۔ لطیفے سننا، لطیفے کہنا، لطیفوں کو انجوائے کرنا منع نہیں ہے، لیکن منع کیا ہے؟ جب ہم دین کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر آتے ہیں، یا ہم کسی انسان کا ظاہری میں مذاق اڑا کر تمسخر اڑاتے ہیں، پھر وہ چیز منع ہو جاتی ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آگے آ جائیے جی، آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیل جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اس پتھر پر یعنی چٹان پر اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے نکلے۔
قد علما کلو اناس مشربہم، اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی پینے کی جگہ طے کر لی. کلو واشربوا من رزق اللہ، اس وقت ہم نے انہیں ہدایت کی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اب صحرائے سینا کی نظر بندی کی بات دوبارہ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کا ان کے لیے انتظام کیا من و سلوہ کے ذریعے، آپ کو یاد ہے، تو ان کے پانی پینے کے لیے بھی اللہ نے ارینجمنٹ کیا. بائبل کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. ہمارے اسکالرز بھی اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ 6 لاکھ 7 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی. لیکن بائبل میں آتا ہے کہ 6 یا 7 لاکھ ان کے مرد تھے، صرف جنگجو مرد تھے. عورتیں بچے بوڑھے علیحدہ تھے، اور تقریباً بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 لاکھ 20 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی. بہرحال جو بھی تھا، لاکھوں میں ان کی تعداد. ظاہری بات ہے کہ اب وہاں پر صحرائے سینا کے اندر، جہاں پہ کوئی ان کے لیے نہ سایہ تھا نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، اللہ نے پراپر ان کو نعمتوں کے ساتھ وہاں پر نظر بندی کی حالت میں بھی رکھا. پانی کا ارینج کیا. پانی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ سے دعا کی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، استسقا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نماز استسقا کے تصور سے واقف ہیں کہ جب بہت شدید گرمی پڑتی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، تو عموماً مساجد میں اعلان کر کے نماز استسقا کی ادائیگی کی طرف قوم کو متوجہ کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بہت خوبصورت نماز ہے، پانی مانگنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے نماز کی ادائیگی. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کیا کہا موسیٰ سے کہ تم اپنا جو عصا ہے وہ کیا کرو، اس چٹان پر مارو. یہ جو حجر ہے یہ کوئی پتھر تھا، لیکن عام پتھر نہیں تھا، کوئی بہت بڑا چٹان نما پتھر تھا. یہ بہت بڑا اللہ کا ایک معجزہ تھا. کیا معجزہ تھا؟ جب انہوں نے اپنا عصا، وہ سٹک جو تھی وہ ماری ہے پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، تو وہاں سے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. اللہ کہتے ہیں پھوٹ پڑے اس چٹان سے 12 چشمے. 12 کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل کے ساتھ تھے. ہر قبیلے کے لیے علیحدہ 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 چشمہ نکلا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ساتھ ہی اس کو بھی کلیئر کر دیا قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی پینے کی جگہ طے کر لی. دیکھیں ذرا، اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. بھیڑ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ہجوم نہ ہو، فساد نہ ہو. ہر گروپ کو اپنے پانی پینے کی جگہ پتہ تھی. ہر قبیلہ اپنی متعین جگہ سے ہی پانی لے. یہ جو لفظ ہے قد علما، یہ آیت کا ٹکڑا، قد علما کل اناس مشربہم، اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی پینے کی جگہ طے کر لی. یہ دین کے سوشل ڈسپلن کو ظاہر کر رہا ہے. دین کتنا ایمفسائز کرتا ہے سوشل ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے. کسی نے دوسرے کی جگہ پہ زبردستی قبضہ نہیں کرنا. ہر ایک کی اپنا ایک لینڈ مارک ہے، اس کے اندر اس نے رہنا ہے، اس کا اپنا ایک علاقہ ہے. اس نے دوسرے کے علاقے میں مداخلت نہیں کرنی، اس نے وہیں سے ہی پانی لینا ہے، دوسری جگہ سے پانی نہیں لینا. کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے نظام دیا جس میں ریسورس مینجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں کنفلکٹ ہو، ان کے اندر کشمکش، لڑائیاں ہوں. اللہ نے لڑائیوں سے بچانے کے لیے ارینج کیا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ پھر وہ ڈسپلنڈ تو ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو فوراً دماغ میں حجر اسود کا ذکر ذہن میں آتا ہے کہ آج تک ہم کوئی اپنا کوئی ایس او پیز نہیں بنا سکے
کہ حجر اسود کے اوپر جو ہجوم اور بھیڑ اور جو دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں، ان سانحوں سے بچ سکیں، وہاں پہ کس قسم کا منظر ہوتا ہے ہم اس سے بچ سکیں، کوئی ہم ڈسپلن لا سکیں اپنی زندگی کے اندر، نظر نہیں آتا جی، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ کھاؤ پیو، لیکن کھانے پینے، کھانا اور پینا، جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم انسان بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور ہمارے کھانے پینے میں فرق ہے کہ ہم نے کھا پی کر اس کھانے پینے کے شکرانے کو ظاہر کرنا ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، امن کا پیامبر بننا ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ بننا ہے۔ تمہارا معاملہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین والا نہیں ہونا چاہیے، فسادیوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو امت مسلمہ ہو، کن کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، امت مسلمہ تھی وہ بھی، یاد رکھیے۔ تکبر نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، انا نہیں ہونی چاہیے، سرکشی نہیں ہونی چاہیے، زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، نعمتوں کا درست استعمال کرنا ہے، گویا نعمتوں کا غلط استعمال فساد فی الارض، اس سے بچنا، اس رویے سے بچنا۔ اب ہمارے لیے اس آیت میں لیسن کیا ہے کہ مل جل کر منظم طریقے سے، ترتیب سے کام کرنا، تنظیم سے کام کرنا، یہ اسلام کا بہت اہم، بہت خوبصورت حصہ ہے۔ بد انتظامی، بد سلیقہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری عبادات میں اتنا زیادہ ہمیں لیسن دیا گیا، دن میں 5 دفعہ صفیں بنوائی جاتی ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے، 5 دفعہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دین ہمیں ایک صف بندی کا حکم دے رہا ہے۔ جہاد ہوتا تھا اس وقت فوجیں بھی قطار بنا کر کھڑی ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ آج امت مسلمہ مسجد میں ہی یہ لیسن چھوڑ کر باہر نکلتی ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، صفیں قطار بنانا زندگی کے کسی چیز میں ہمارے لیے ضروری نہیں ہم سمجھتے، اور آج آپ دیکھیں کہ گوروں نے یہ چیزیں ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے لی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے تو واش روم کے باہر بھی آپ کو ایک لمبی لائن نظر آتی ہے۔ اگر 3-4 کمپارٹمنٹ ہے واش روم کے تو ہر ایک کے سامنے ایک لائن ہوتی ہے اور ایک ڈسٹنس پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دھکم پیل نہیں، کوئی ہنگامی صورتحال نہیں، کوئی کسی کو پیچھے کر کے دوڑ کے لائن توڑ کے آگے جانے والا تصور ہی نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ میں آج آپ چلے جائیں، اپنے حج عمرے پہ چلے جائیں، آپ کہیں پہ چلے جائیں، آپ کو یہ چیزیں اتنی نظر آئیں گی کہ دوسروں کو پیچھے کرو، دھکا دو اور دھکا دے کے خود آگے چلے جاؤ۔ آپ نے ٹرین میں چلنا ہے، آپ نے بس میں سوار ہونا ہے، آپ نے واش روم یوز کرنا ہے، آپ نے کہیں سے کوئی چیز بٹ رہی ہے وہ لینی ہے، ہر جگہ ہم کہتے ہیں پہلے میں، دھکا مارو دوسرے کو، پہلے میں آگے ہو جاؤ، اور قطار کا کوئی تصور ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ شرم آتی ہے دیکھ کر، اپنے معاملات کو دیکھ کر، کہ وہ دین جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں گائیڈ لائن دی قطار کے حوالے سے، وہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم تو کسی دینی پروگرام میں یا کہیں بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے جوتے تک ہم ترتیب سے نہیں رکھ سکتے۔ جوتوں کی ترتیب بتاتی ہے کہ یہاں ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا چیز آ رہی ہے ہماری روٹین کے اندر۔ آپ چلے جائیں، کہیں پہ آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جوتوں کا ایک انبار آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی ہم اتنی گئی گزری قوم ہو چکے ہیں کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتے۔ ہمیں کرنا ہے نا، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، ہم نے اپنے ماحول میں اپنے لوگوں کو سکھانا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر ترتیب یہاں آتی ہے تو پھر ترتیب جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی آتی ہے، کہ جب بچے جو ہیں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح اپنے جوتے ترتیب سے رکھیں، اپنی کتابیں ترتیب سے رکھیں، اپنے کپڑے ترتیب سے رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ترتیب بھی ہمیں نظم یہ بتاتی ہے کہ شور شرابہ ہنگامہ یہ بھی چیزیں جو ہیں دین کے اندر بے ادبی کے زمرے کے اندر آتی ہیں. یہ حد سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں. آج جس قوم کے لیے قرآن میں ترتیب بہت اہم ہے, بہت زیادہ چیزیں بتائی گئی, آج وہی قوم سب سے زیادہ جوتے پھیلانے والی قوم بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور پھر اس آیت سے جو ہمیں ایک اور لیسن ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہیں کبھی نہیں کہا کہ نعمتیں استعمال نہ کرو, بس یہ کہا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو, لیکن کیا نہ کرو, ولا تعصوا فی الارض مفسدین, فسادی نہیں کرنا. فسادی لوگ اللہ کو نہیں پسند. اللہ نے نعمتوں کے اسراف سے روکا ہے, اللہ نے شکوے شکایتوں سے روکا ہے. بعض ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ کھانا یا پینا یا سونا یہی دینداری ہے, یہی تقوی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں, ہمیں ان کو انجوائے بھی کرنا ہے, ہمیں ان کو استعمال بھی کرنا ہے, ہم نے ان کو پہننا بھی ہے, ہم نے ان کو اوڑھنا بھی ہے. ہم نے دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم بہت ایک ڈیسنٹ قسم کی قوم ہے, بلیسڈ بھی ہیں, ڈیسنٹ قسم کی قوم ہے. ہم جانتے ہیں, ہمیں تمیز ہے, ہمیں سلیقہ ہے, لیکن بہرحال اعتدال ہو چاہیے ہر چیز کے اندر. اللہ ہمیں اعتدال عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 61 پہ آ جائیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے, ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں موسیٰ. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا, سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار اگائے, یعنی سبزیاں چاہیے, کھکڑی چاہیے, لہسن چاہیے, مسور چاہیے, پیاز نکال کے دکھاؤ اپنے رب سے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, اس پر موسیٰ نے جواب دیا تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم, اچھا تو جاؤ کسی شہر میں جا کر رہو, اس لیے کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ ایسی ودن بریکٹ آئے گا بدعمالیاں کرتے رہے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کو کما لائے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے, اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے. بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے بعد اللہ نے صحرائے سینا میں, یاد رکھیے, من سلوا جیسی پاکیزہ انمول غذا ان کو کھانے کے لیے دی. معجزہ ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے, اور ہر روز ہوتا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے, لیکن یہ نہ قدرے دنیاوی چٹخارے مانگنے لگے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, جب تم نے موسیٰ سے کہا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے, ہم نہیں کریں گے, ہم تنگ آ گئے ایک کھانا کھا کھا کے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ترجمے کو تھوڑا سا دھیان دیں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا ترجمہ. کھانے کی ایک لسٹ دے دی انہوں نے موسیٰ کو, ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے کھانے کے لیے, چٹپٹے کھانے چاہیے. یہ محض کھانے کی خواہش نہیں تھی بلکہ ناشکری بھی تھی, دنیا پرستی بھی تھی, اور روح کی پستی بھی ان کی نظر آ رہی تھی یہاں سے. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ساری بات جو ہمارے سامنے سم اپ کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ بہتر نعمتیں چھوڑ کر کم کر چاہتے ہو. من و سلوا کی جو خوراک تمہیں فرعونیوں کی غلامی اور ذلت کی زندگی سے بالکل آزاد ہو کر مل رہی تھی, اسے چھوڑ کر زبان کے چٹخاروں کے لیے بے تاب ہو رہے ہو. تمہیں احساس ہی نہیں
کہ آزادی کے ساتھ ملنے والی خشک روٹی دنیا کی تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے. سوال آتا ہے نا، ایک سوال یہاں پہ پیدا ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ عموماً ہم انسان بھی ایک ہی کھانا کھا کھا کر تنگ آ جاتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو بنی اسرائیل کے اس مطالبے کو کیوں برا سمجھا گیا؟ کیوں کہا گیا کہ تم ایک اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا چیز لے رہے ہو؟ بھی اتنا عرصہ ہو گیا تھا، تقریباً کہا جاتا ہے ایک پوری نسل ہی ان کی چلی گئی اس صحرا کے اندر، تقریباً 40 ایئرز کا ٹائم بتایا جاتا ہے بائبل کے اندر. تو بھی کھانا کھا رہے تھے تو کیا ایک نیچرل چیز تھی نا، ایک نیچرل تقاضا تھا ان کا. یاد رکھیں مانگنا جرم نہیں تھا، لیکن ان کا مطالبہ شکر والا نہیں تھا، دعا والا نہیں تھا، عاجزی والا نہیں تھا، محبت والا نہیں تھا، بلکہ آمرانہ تھا. ڈکٹیٹرشپ تھی ان کے اس رویے کی، ان کی نیت اور ان کا طریقہ کار مانگنے کا غلط تھا. انہوں نے رب کی منوسلوا والی نعمتوں کو معمولی جانا تھا. یعنی دیکھیں ریکویسٹ کر سکتے تھے نا کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے، مشکل میں آئے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، درخواست کے ساتھ. نہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ رب کی ان نعمتوں کو حقیر سمجھ رہے، جو رب نے چنا اسے رد کیا. دوسری طرف وہ سزا یافتہ حالت میں تھے. یاد ہے نا آپ کو نظر بندی کی قید کی سزا ملی ہوئی تھی، ان کو صحرائے سینا میں بھٹک رہے تھے. اللہ نے پھر بھی احسان کیا، بغیر محنت کے اللہ نے انہیں خوراک دی، سایہ دیا، پانی دیا. اللہ چاہتے تو نہ دیتے، وہیں پہ سسک سسک کے مر جاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. سزا تو پھر یہی ہونی چاہیے تھی نا. اللہ نے پھر بھی احسان کیا. وہ اس فری کی نعمت کو ٹھوکرے مارنے لگے. مطالبے میں دھونس تھی، بد لحاظی تھی، بے ادبی تھی، بے صبری تھی، شکر کی بجائے غصہ تھا. صحرائے سینا میں نظر بندی کی وجہ سے ان کا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا. کہتے ہیں جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم جیت لو تو ہمیں بھی بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے. یہ دیکھتے ذرا، یہ کوئی گفتگو کرنے والی کسی اللہ کے بندے کی گفتگو اس کو سوٹ کرتی ہے؟ یہ گفتگو نہیں سوٹ کرتی. ان کا رویہ سرکشی والا اور باغیانہ تھا، اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ ایک اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا چیز کو مانگتے ہو تم لوگ، بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ نے کہا اہبطوا مصرا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، مصر اس شہر میں جاؤ اور جا کر وہاں تمہیں ہر تمہاری پسند کی چیز جو ہے نا وہ مل جائے گی جو تم مانگ رہے ہو. مصر سے مراد مصر شہر نہیں ہے، مصر ملک نہیں ہے مراد. مصر سے مراد کوئی بھی زراعت والا شہر ہے جہاں یہ چیزیں دستیاب ہیں. وہاں تمہیں غلامی بھی ملے گی اور ساز زبان کے چٹخارے بھی مل جائیں گے. اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی کہ تمہیں رب کی طرف سے آنے والی نعمتوں کی قدر نہیں ہے تو جاؤ واپس دنیا کی ذلت بھری زندگی کی طرف جاؤ اور وہاں جا کر تم اس کو حاصل کرو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اب کیا کہا گیا کہ کیا کی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ذلت اور محتاجگی ان پر مسلط کر دی گئی. یہ جو دوری پت کا لفظ ہے نا مسلط کرنا، یہ ایسے ہے جیسے دیوار پر گیلی مٹی تھوپ دی جاتی ہے، مٹی کا لیپ کر دیا جاتا ہے نا، وہ پھر فکس ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اس طرح ان کے جرائم کی پاداش میں ذلت، بے بسی اور بدحالی تھوپ دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے، اللہ کا غضب کما کر لائے. اللہ نے اپنی عنایتوں کے حصول کے ان کو موقع دیے، دروازے کھولے اللہ نے اپنی رضا کو پانے کے لیے، آؤ رضا حاصل کر لو. لیکن وہ اپنی نالائکیوں کے باعث ان موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور جواب میں انہوں نے لیا بھی تو کیا؟ لعنت اور پھٹکار. اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ایک ایک چیز کو آپ لوگ دیکھیں، یہاں ورڈ ٹو ورڈ لکھیں ذرا. ذلت کے اوپر ذلت، وہ حالت کہ کہیں عزت، کہیں قیادت، کہیں امن نصیب نہ ہو. مسکنت، ایسی معاشی اور معاشرتی پستی کہ
بھیک مانگتے رہیں، ذلیل ہوتے رہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر جیتے رہیں، اور اللہ کا غضب اس امت کو مغضوبی علیہم قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا ہم، دنیا میں امت مغضوبی علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے، آخرت میں شدید پکڑ ہوئی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ آئے ہیں نا یہاں پہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ وقتی سزا نہیں تھی، بلکہ یہ ایک تاریخی، روحانی، اجتماعی، ابدی انجام کی خبر تھی، قیامت تک کے لیے ایک خبر تھی ان کے لیے، جو اللہ نے پیشن گوئی ان کو دے دی کہ اب تمہاری سزائیں شروع ہیں اور یہ چلتی رہیں گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پچھلی 2000 سال کی تاریخ کو کہ یہودیوں کی کبھی مستقل ریاست نہیں رہی، اکثر دنیا کے رحم و کرم پر رہے، مہاجر رہے، بے وطن رہے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ، اس کی ہسٹری اگر آپ چاہیں تو آپ نیٹ سے پڑھیے گا، عظیم تباہی جیسی ذلت آمیز تاریخ ان کے حصے میں آئی۔ 60 لاکھ یہودی جو تھے وہ ہٹلر اور جرمنز نے انتہائی ظالمانہ طریقے سے مارے، مختلف گیس چیمبرز میں رکھا گیا، ان کی علیحدہ سے چھوٹی چھوٹی بستیاں بسا دی گئیں اور ان کو وہاں قید کر دیا گیا اور ان کو انتہائی شدت کے ساتھ مارا جاتا تھا۔ سرکاری سطح پر ان کو ختم کرنے کی منظم تحریکیں چلائی گئیں۔ پھر 1933 سے لے کر 1945 تک کا جو ٹائم آتا ہے نا، یہ سارے کا سارا زیادہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے معاملات ہوئے ہیں، یہ اس کا ٹائم پیریڈ کی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ جو یہودی جو آج یہاں کھڑے ہیں، یہ اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن نے سورہ آل عمران آیت 55 میں پیشن گوئی کی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جا رہا تھا تو اللہ نے عیسائیوں سے کہا تھا کہ تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ پیشن گوئی یہ میں نے عیسائیوں کا ذکر کیوں لایا، میں اس کو سم اپ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ پہلے یہ غلبہ عیسائیوں کے پاس رہا، یعنی کہ ایمان والے غالب رہے، عیسائی ایمان والے تھے، غالب رہے۔ پھر کئی ہزار سال مسلمانوں کے پاس رہا یہ غلبہ۔ اب یہ دوبارہ غالب اقوام جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کرسچنز اس وقت بہت ان کے پاس ایک مقام ہے دنیاوی اعتبار سے، سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کا بڑا ملک، سب امریکہ، کینیڈا، آپ دیکھ لیں کہ سب کون ہیں؟ کرسچنز ہیں۔ اب یہ جو طاقتیں ہیں اس وقت، آپ کو پتا ہے کہ ساری کی ساری طاقتیں ان کی حمایت میں کھڑی ہوئی نہیں ہیں، ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے، یہ حمایت کون کر رہے ہیں؟ ان کی کرسچنز کر رہے ہیں۔ کرسچنز کی سپورٹ اور بیساکھیوں پر یہ کھڑے ہو کر دندنا رہے ہیں۔ اچھا، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1917 میں برطانیہ نے اسرائیل جیسے قومی گھر کی بنیاد رکھ کے دی۔ اسرائیل کے قومی گھر کی بنیاد کس نے رکھی؟ لندن وغیرہ اور انگلینڈ وغیرہ، انہوں نے ان کے گھر کی بنیاد رکھ کے دی۔ اور پھر 1948 سے امریکہ نے اس کی بڑی فوجی، مالی، سیاسی حمایت فراہم کی۔ 1948 سے امریکہ اس کے ساتھ ہے، ان کا جو ہے نا وہ ابا بنا ہوا ہے امریکہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جگہ ان کو دے دی جو آج ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے، اسرائیل کی ریاست انہوں نے بنا کے دیا ہے۔ تو آج اگر امریکہ اس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ جو قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اس زمانے سے شروع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آگے چل کر ہم ان کی ہسٹریاں پڑھیں گے کہ کیسے کیسے ان کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن انہوں نے سیکھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس محتاجگی اور ذلت سے بچنے کی، اللہ کے غضب سے بچنے کی ان کو ایک موقع فراہم کیا گیا، انہوں نے اس آخری موقع کو بھی اپنے ہاتھ سے گنوا دیا اور اللہ نے کہا کہ بس اب ختم، راستے بند، رحمت کے دروازے بند کر دیے میں نے تمہارے اوپر۔ اور پھر یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ان کے جرائم کیا تھے؟ اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں اسی آیت کے آخری حصے میں ان کے جرائم۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ ان کے جرائم کی ایک لائن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کر دیا، سمرائز کر دیا۔ یہاں اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کا ناحق قتل، نافرمانی، حد سے آگے بڑھنا، ظلم اور فساد۔
معافی سے بات ختم ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے معافی مانگی. یہ شیطان کے پجاری بنے ہوئے تھے. ان کے جرائم کی فہرست میں آپ کو سناتی. حضرت زکریا کو عین ہیکل مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سمسار کیا گیا. ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک تھال میں رکھ کر بادشاہ کی معشوقہ کی نظر کیا گیا. اپنے تئیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. یہ سب ناحق تھا. پھر بھی اللہ نے ان کی پکڑ کی, ان کو چھوڑا نہیں, سزائیں ملی, موقع دیتے رہے اللہ, ان کی اصلاح کے موقع دیتے رہے. اللہ نے دروازے کھلے رکھے توبہ کے, معافی کے, ان کے پلٹ آنے کے, لیکن یہ واپس نہیں آئے اور پھر ان کے اوپر سزا نافذ کر دی گئی. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اب ہم سب کے لیے بڑے اہم اسباق ہیں اس آیت کے اندر کہ ان کی پرابلم کیا تھی. خیر کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانا, اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانا, بھلائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف جانا, یہ ان کی پرابلم تھی. آج اپنے آپ کو امت مسلمہ کو رکھیے ان آیات اور ان واقعات کے اوپر. ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرابلم تمہارے اندر نہ آ جائے. اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا چیزوں کی طرف بھاگنا. اپنی پریورٹی کے اندر یہ چیزیں رکھو, اپنی پلاننگ کے اندر یہ چیزیں رکھو. ہمارے لیے اعلیٰ کیا ہے, ہمارے لیے خیر کیا ہے, ہمارے لیے ادنا چیز کیا ہے. ہمارے لیے اعلیٰ چیز, خیر چیز, سب سے بڑھ کر قرآن فہمی ہے. سب سے اعلیٰ چیز سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے, زندگی کی آخری سانس تک اس کاز کو لے کر چلنا ہے. یہ اعلیٰ چیز ہے, یہ بہترین چیز ہے, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے کہ جو اس نے ہمیں شعور دیا, اس نے ہمیں عقل دی, اس نے ہمیں صحت دی, اس نے ہمیں حالات دیے, اس نے ہمیں آسانیاں دی, اس نے ہمیں سہولتیں دی. یہ اعلیٰ چیز ہے جس کو ہم نے لینا ہے. پھر انسانیت کی خدمت اعلیٰ ترین چیز ہے. اللہ نے ہمیں اپنے پیغام کے لیے چنا, اتنا بلند مقام اللہ نے ہمیں دیا, لیکن آج ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جا رہے ہیں. سیم رویہ ہے بنی اسرائیل کا اور ہمارا. آپ کو یاد ہے نا, پیچھے میں آپ کو بتا کر آئی ہوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے والے کر کے گئے ہیں. اگر انہوں نے اعلیٰ کو چھوڑا تھا تو کیا ہم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف سیم ہم خواہشات کی تکمیل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آج کیا کھایا, کیا پکایا, کیا پہنا, کیا لائے, کیا اوڑھا, یہ چیزیں اس نے ہمارا یہ کہ زندگی کا زیادہ تر حصہ اس نے ہمارا قابو کیا ہوا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا اس بات کو. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم نے نہیں کرنا. کیا کھانا ہے یہ بھی ہم نے سوچنا ہے, کیا پکانا ہے بھی ہم سوچیں گے تو ہم پکائیں گے, کوئی پلاننگ کریں گے تو ہم کریں گے نا, کمائیں گے تو ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے, زندگی گزاریں گے. لیکن ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہوتا ہے اور کچھ پریورٹیز ہوتی ہیں. دین کی بیس کے اوپر, دین کی قربانی, قرآن کی قربانی کی بیس کے اوپر یہ چیزیں نہیں. ان چیزوں کا اپنا مقام ہے, اللہ کا اپنا مقام ہے, خیر کا اپنا مقام, اور ہمیں اس سے آگے, اس دنیا داری سے آگے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا. یوں آپ سمجھ لیں کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے اور ہم نے سورج کو اگنور کر کے گھر کے اندر موم بتی جلائی ہوئی ہے اور ہم اسی کی لائٹ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. دنیا تو ایسے ہے ہمارے لیے, ذائقے, چٹخارے, دنیا کی چکا چوند, پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. دنیا والے تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں, دین والے, ایمان والے, قرآن سمجھنے والے, وہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کام ہے نا, اصل میں سب سے اہم کام قرآن کو اپنے گلے لگانا ہے, قرآن پریورٹی پہ رکھنا. اور یہ ہم سب کو پتا ہے پریورٹی کیا چیز ہوتی ہے, کمٹمنٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ قرآنی ناشکری کی بہت سی جدید شکلیں ہم مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں. اور وہ بھی کیا ہے کہ جو چیز ہم لیتے ہیں وہ ہم انٹرٹینمنٹ والی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ لے لیں, جہاں پہ کوئی کہانیاں نظر آ رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھیں گے, اچھا کہانی والا پورشن ہے, اچھا لے لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, اچھا وہ زلیخا والا قصہ ہے, وہ ہم لے لیتے ہیں. استغفر اللہ, یعنی کہ ہم نے اپنے مزے کے لیے قرآن کو بھی جو ہے وہ لینا شروع کر دیا. دین سیکھنا اور سمجھنا ایک ذمہ دارانہ اور سنجیدہ رویے کا تقاضا کرتا ہے, ایک صبر کا تقاضا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں جی مزہ نہیں آ, مزے کے لیے پڑھنا ہے ہم نے, مزے کے لیے سیکھنا ہے ہم نے.
مزہ چاہیے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کون سا مزہ بھائی؟ مزہ کیسے آئے گا؟ مزہ نہیں آئے گا. ہماری سوچ بدلنی چاہیے، ہمارے خیالات میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے افکار میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے عمل کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ایسا چینج لائے قرآن ہمارے اندر، ہماری پرائورٹی کو چینج کر کے رکھ دے، ہمیں ایک بدلا ہوا انسان بندہ مومن بنا دے. ایسا لے کر آنا ہم نے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آج امت مسلمہ خود بھی مغلوب ہو چکی ہے، بے وقت ہو چکی ہے، منتشر ہو چکی ہے، اور یہ قرآن کی سچائی کی تصدیق ہے. آج ہماری دین کے بارے میں زیادہ تر انفارمیشن سنی سنائی باتوں کی محدود ہے. سنا ہے ہم نے، ہمارے بڑے کہتے تھے، ہمارے بزرگ کہتے تھے، ہم نے لوگوں سے سنا ہے. بس خود پڑھنا، خود لینا، اپنے بچوں تک لے کر جانا اس میسج کو، اس کی بات نہیں ہے. تو ہمارا یہ سارا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ ادنا چیزوں کے لیے، اعلیٰ چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. سیم رویہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اوپر سے تفرقہ بازی ہے، اس نے ہمیں جو ہے نا وہ بالکل مار ڈالا ہے، اور ہماری داستان کا اختتام نہیں ہو رہا. اگر آج ہم صدق کے دل سے قرآن کو تھام لیں گے، قرآن فہمی کو تھامیں گے، تو پھر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو مسلم ورلڈ ہے، وہ ہر ایک سے ایک، ہر ملک دوسرے ملک سے آگے بھاگ بھاگ کے اس کے تلوے جو ہے وہ چاٹنے لگا ہوا ہے. ایسے مجبور ہوئے ہوئے ہیں. ہر ایک کی طرف سے آپ کے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہماری مغلوبیت کی انتہا ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پوزیشن سے باہر نکالے کہ ہم اپنے قوم کے لیے، اللہ نے ہمیں قرآن تھما دیا، ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہے. ہمیں کوئی اللہ نے عقل کے دروازے کھول دیے ہیں ہمارے لیے، اللہ نے ایک چراغ جلا دیا ہمارے لیے. اب بھی اگر ہم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگیں تو بس پھر اللہ تعالیٰ ہی ہماری اصلاح کرے، اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.